कोई गारंटी नहीं है। अब किस वक्त मौत आ जाए, हर वक्त मौत की तलवार हमारी गर्दन पर लटकती होती है। अगर जवानी को छोड़ दिया जाए, बुढ़ापा में रब की बारगाह में तौबा करके, अगर 5 वक्त नमाज पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी हो जाए तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। मुसलमानों, ना बाप को वो समझ आती है, ना बाप को वो फिक्र आती है। अब ऐसा बाप क्या कभी सोचेगा कि अपने बेटे को कलेमा सिखाए? क्या कभी ऐसा बाप सोचेगा कि अपने बेटे को फारूक आजम की तारीख बताए? क्या कभी ऐसा बाप सोचेगा कि हम हजरत अमीर मुआविया के बारे में जो आजकल भुगते हैं, ऐसा बेटा तैयार करे जो उन राफजियों को, उन शियों को मुंह तोड़ जवाब दे, और ऐसा जवाब दे, ऐसा जवाब दे कि उनके दांत टूट जाए। आज किसी बाप के दिल में ये तमन्ना नहीं है, आज किसी बाप की ये सोच नहीं है। अक्सर बापों की सोच ये होती है कि मेरा बेटा 30 के ऊपर 50,000 की सैलरी कमाए, 70,000 कमाए। मुसलमानों, याद रखो, अगर मेरा बेटा 1 लाख कमाए या 2 लाख कमाए, लेकिन अगर मेरे बेटे का खात्मा, अगर मेरे बेटे की मौत कलेमा वाली मौत ना हो, इस्लामी वाली मौत ना हो, तो आप बताए जो बेटा लाख कमाने की वजह से दुनिया में अपना सिला छोड़ा क्या हुआ था? गरीबों को हकीर समझता था, फकीरों को अपनी जूतियों से लात मारता था, फकीरों की कोई इज्जत नहीं होती थी उनके दिल में। अब बताइए, 1 लाख कमाने वाला बेटा जिसकी मौत ईमान पर ना हो, तो क्या वो बेटा अच्छा है? नहीं मुसलमानों, इसलिए गरीब होकर अगर कलेमा वाली मौत हो तो करोड़पति बेटे से एक गरीब की मौत अच्छी होती है। इसलिए दौलत ना देके मुस्तफा का कलेमा इस तरह आम करे, औरत सीखे, बच्चे सीखे, बूढ़े सीखे, माँ सीखे, बेटी सीखे, जितने लोग हैं सारे लोग सीखे। इसलिए क्या आखिरत का तारो मदारिसी कलेमा दौलत पर नहीं है। मेरा बेटा 30,000 महीना कमा लेता है तो कौन सा तीर मार देता है? कौन सा? जिस बेटे को पेशाब करने का तरीका मालूम नहीं है, तरीका मालूम नहीं है, जिस बेटे को नापाक होने के बाद पाक होने का तरीका मालूम नहीं है, वो कैसा इमाम हुसैन का दीवाना है मालूम है उसको? जब नौजवान रात को सोता है और ख्वाब की वजह से उसका नाइट फॉल हो जाता है, बता दे कि ये कैसे पाकी हासिल की जाएगी? बता दे। बाप को मालूम नहीं है तो बेटा को होगा। जब पाकी हासिल नहीं होगी तो जिंदगी भर वो नापाक रहेगा, जिंदगी भर। अब अगर कोई भी इबादत करेगा तो उसकी इबादत काबिल कबूल नहीं होगी। हमने इस्लाम को सिर्फ मतलब के लिए पकड़े रखा है, मतलब के लिए। हकीकत में हम इस्लाम के उमूर और इस्लाम की बातों पर अमल नहीं कर रहे हैं। अरे जिस नबी की उम्मत को पाकी का तरीका मालूम नहीं है तो कैसे नबी का नाम लेता है? कैसे? या हुसैन 2 दिन कहने से हो जाएगा? या हुसैन कहना ये फर्ज नहीं है, मगर पाकी का तरीका सीखना ये फर्ज है। या हुसैन कहना ये फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, मगर जब आदमी नापाक हो जाए, पाक कैसे होगा ये सीखना फर्ज है, ये सीखना। हुसैन के नाम लेने से बेड़ा पार हो जाएगा। जिंदगी भर नापाकी में गुजार दिए, हुसैन का भी नाम लिए तो नापाकी की हालत में लिए। इसलिए मुसलमानों, आज देखा जाए तो हम कहाँ हैं? हम नापाक हो जाए तो हमें पाकी हासिल करने का तरीका मालूम नहीं, उसी हालत में हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं, नापाकी की हालत में। कहाँ पहुंच गए और बड़ा बड़ा फेंकने में हम माहिर हैं। इसलिए अपनी औलाद को तालीम दिलाइए, बुजुर्गों की तारीख से वाकिफ कराइए। कोई राफसी अगर बोल दे अमीर मुआविया को गाली दे, मेरे बेटे के पास जवाब नहीं होगा कि उस राफसी की जबान को चुप करा सके। लेकिन बाप को, मेरे बाप को कोई गाली देगा तो हम उसके लिए कुछ भी कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। गाली किसी को भी दे उससे हमको बहस नहीं है, लेकिन आज हमारी सोच बन गई है कि कोई मेरे बाप को गाली ना दे।
میرے باپ کے تعلق سے کوئی غلط نہ سوچے. میرے باپ کی طرح اگر ہزاروں باپ ہو جائے, ہزاروں باپ, کروڑوں باپ, اور میرے معاویہ کو جو مقام ہے وہ کروڑوں باپ کا وہ مقام نہیں ہو سکتا. ہم اپنے باپ کے لیے مر رہے ہیں, اور رسول کے جلیل القدر صحابی رسول کو آج گالی دی جا رہی ہے. میرا بیٹا جو اس چیلنج کو قبول کر لے, ہے میرا بیٹا. ہم نے تیار کیا ہے اس طرح کا ہتھیار کہ صحابہ کی جو گستاخی کرے اس گستاخی کا دندہ شکن جواب دے. ہے تیار ہمارے پاس. کہیں کہیں اور کوئی ہے جو اس طرح کی بات کا جواب دے گا. آج ہم کو تو اس بات پر افسوس ہو رہا ہے, آخر ماں باپ کو کیوں احساس نہیں ہوتا ہے. اس بات پر افسوس ہو رہا ہے, کیوں احساس نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے. میرے بیٹے کو ہم نے کون سی راہ پکڑا دی ہے. کیا میرا بیٹا جس راستے پر چل رہا ہے اس راستے سے آخرت کے مکان کو آسانی سے حاصل کر لے گا. آج آخر کیوں ہمارے دماغ میں اس طرح کی سوچ نہیں آ رہی ہے, کیوں ایسی فکر نہیں آ رہی ہے جس فکر ہماری بھوک کو ختم کر دے, نیند کو ختم کر دے, اچھے لباس کو ختم کر دے. کیا ہو گیا ہے آج ہمیں, کیا کارن ہے کہ ہم بیٹے کو جہنمی کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, مگر ہماری زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو اس جہنمی کام سے روکیں. ہم اپنے بیٹے کے ہاتھ میں جہنمی ہتھیار دے رہے ہیں, مگر باپ ہونے کے ناطے ہم اپنے بیٹے کو اس جہنمی ہتھیار سے کس طرح بچا جائے گا ہم خود نہیں کہہ رہے ہیں. یہی اسلام ہے کیا؟ باپ بھی کلمہ نہیں آتا ہے, باپ کو بھی, بیٹا کو بھی نہیں آتا ہے. بس محرم میں 2 دن 3 دن یا حسین کہہ لیا, اس میں بھی شک ہے کہ وہ ناپاک تھا یا پاک تھا. اکثر لوگ تو اس میں ناپاک ہوتے ہیں جس میں غسل فرض ہوتا ہے. اب بتائے ناپاکی کے حالت میں تم حسین کا نام لیتے ہو, اپنے ماں باپ کا نام لوگے تو چل جائے گا, اپنے خاندان والوں کا نام لوگے تو چل جائے گا, کسی دوست و احباب کا نام لوگے تو چل جائے گا, مگر حسین اعظم کو جانتے ہو؟ حسین اعظم کا مقام کیا ہے, سید فاطمہ کے زہرا کے مقام کیا ہے, ان کے لال کا مقام کیا ہے, ہمیں معلوم نہیں ہے, آپ کو معلوم نہیں ہے. اگر ان کا مقام معلوم ہوتا, ان کی عظمت معلوم ہوتی, ان کی شان معلوم ہوتی, ان کی امامت معلوم ہوتی, ان کا صبر معلوم ہوتا, ان کی خطابت معلوم ہوتی, ان کی فکر معلوم ہوتی, ان کی سوچ معلوم ہوتی, ان کی اسلامی تعلیمات معلوم ہوتی, ان کا علم معلوم ہوتا, ان کا تقوی معلوم ہوتا, ان کی پرہیزگاری معلوم ہوتی. تو ناپاک ہونے کے بعد انسان ایک بار نہیں, 100 بار نہیں, 1000 بار یہ سوچتا, ارے میں ناپاک ہوں, میری زبان گندی ہے, میری زبان ناپاک ہے, ارے اس حسین اعظم کا نام میں کیسے لوں, ارے جو حسین اعظم مصطفیٰ کی گود میں کھیلا کرتے تھے, ارے اس حسین اعظم کا نام میں اپنے ناپاک زبان سے کیسے لوں, ارے جو حسین اعظم کو کبھی کبھار مصطفیٰ جان رحمت مصطفیٰ جان رحمت سونگا کرتے تھے, ارے جس حسین اعظم کو مصطفیٰ جان رحمت نے کہا ہے یہ دونوں میرے دنیاوی پھول ہے, قسم خدا کے مسلمانوں, ناپاک زبان سے اپنے ماں باپ کا تو نام لے سکتا ہے, لیکن کوئی غیرت مند مسلمان کبھی بھی ناپاک زبان سے امام حسین کا 2 دن کی دعوے داری میں جنت کا حقدار بن گئے, یا فرض پہ فرض چھپے جا رہا ہے, یہاں واجب پہ واجب ترک ہو رہا ہے, دین میں 5 فرض چھپ رہا ہے, 5 فرض چھپ رہا ہے, اور 1-2 دن میں ہو گیا حسین کا دعویٰ کرنے سے. حسین نے تو 33 نیزوں, 33 تلوار اور 34 نیزوں کے زخم لے کر کربلا کے میدان میں تیروں کی بارش میں سجدہ کر کے بتایا. آج تک ہم اور اب پنکھے پر سجدہ نہیں کر پا رہے ہیں, وہاں تو چلچلاتی ہوئی دھوپ, پاؤں اگر پڑ جائے زمین پر تو برم آ جائے,
حسین اعظم نے اپنے نانا جان کی امت کو بتایا تمہیں تیروں کی بارش میں سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نیزوں کے انبار میں تمہیں سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں دشمنوں کے بھیڑ میں سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میرے نانا جان کی سچی امت بن کر رہنا چاہتے ہو، گاؤں کی جو مسجد ہے اس میں 5 وقتہ جا کر سجدہ کر لینا تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ جب 5 وقت نہیں ہو رہا ہے اور جس نے کربلا کے میدان میں تیروں اور نیزوں کی بارش میں سجدہ کر کے بتا دیا، آج ان کا نام ناپاکی کی حالت میں لوگ لیتے ہیں۔ مسلمانوں سوچو، کہاں امام پاک اور کہاں ہم جسے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ آج میرے نوجوان کو معلوم ہے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ، جو مسئلہ ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے، لیکن وہ کیسے پاک ہوتا ہے، ان کا کپڑا کیسے پاک ہوتا ہے اللہ ہی جانے اور وہ جانے، کیسے وہ اس ناپاکی سے پاکی حاصل کرتا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے، ہر ایک کے ساتھ۔ اس لیے نہ ہمیں سیکھنے کا جنون ہے، نہ ہماری فکر ہے، نہ ہماری نظر ہے، بس چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لے کر ہم جنت کے دعوے دار بن رہے ہیں۔ سال میں 2 بار یا حسین کا نعرہ لگا دیں گے، ہو گئے ہم حسین۔ حسینی وہ ہوتا ہے جو 5 وقتہ مسجد میں آ کر اللہ کی خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدہ کرتا ہے۔ وہ تھوڑا حسین ہوتا ہے، حسینی ہوتا ہے جو نعرہ لگا دیا سال میں 2 بار اور دن میں 5 بار فرض کو چھوڑ رہا ہے، 5 بار، جو فرض اعظم ہے، جس فرض کی خاطر امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں اور اپنے ساتھی محترم کے ساتھ اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے۔ کہاں ہم حسینی بن کے بیٹھے ہیں؟ کہاں ہم حسین اعظم کا کوئی کردار ہو جو میرے اندر موجود ہو؟ بتائیں، ہمارے اندر کون سا عیب نہیں ہے، لیکن ایک اچھائی، 2 اچھائی دکھا دو۔ نہیں، اگر برائی کو کاؤنٹنگ کیا جائے تو ہمارے پاس بہت ساری برائیاں آ جائیں گی۔ اچھائی کو اگر گنا جائے کسی کسی کے پاس کہیں کہیں کبھی کبھی ملتی ہے، لیکن آج ہمیں زیادہ جو نظر آ رہی ہے وہ ہماری برائی ہے۔ قدم قدم پر ہمارے گناہ ہے، قدم قدم پر ہمارے برے خیالات ہیں، قدم قدم پر ہماری غلط سوچ ہے، قدم قدم پر ہماری غلط فکر ہے۔ آج ہماری غلط فکر نے ہمیں اندھا کر دیا ہے، بہرا کر دیا ہے۔ آج ہماری غلط فکر نے آج ہمارے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اسی لیے جب قرآن کی بات بولتا ہے تو ہم اس کو مذاق کے طور پر لے کر اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اسی لیے آج ہمارا دل کوئی قرآن کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ آج ہماری آنکھ اچھی چیز کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ گویا کہ قرآن میں جو اعلان کیا گیا ہے کافروں کے دل پر مہر لگا دی ہے، اس کے سامنے چاہے تم قرآن کی کوئی بھی آیت لے کر آؤ، قرآن کی کوئی صورت لے کر آؤ، وہ تمہاری بات کو سننے والا نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس آیت کو کافروں کے لیے بیان کیا ہے، منافقوں کے لیے بیان کیا ہے، لیکن آج اگر غور کیا جائے، آج اگر فکر کیا جائے، آج اگر سوچا جائے، آج ہماری فکر نے ہمارے کانوں میں پردہ ڈال دیا ہے، آج ہمارے غلط سوچوں نے ہمارے آنکھوں میں پردہ ڈال دیا ہے، آج ہمارے غلط خیالات نے ہمارے دلوں میں غلط پردہ ڈال دیا ہے۔ اس لیے جب جب قرآن کی بات ہوتی ہے، جب جب حدیث رسول کو سنایا جاتا ہے، جب جب منبر سے اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائی جاتی ہے، ہم اس بات کو سیریسلی نہیں لیتے ہیں، ہم اس بات کو نہیں لیتے ہیں، بس اسی طرح سے لیتے ہیں جس طرح کوئی ایک ہوا آتی ہے ہمارے کانوں سے گزر جاتی ہے، خود بخود آ گئی، ہم اس کے پاس نہیں گئے تھے۔ آج مسلمانوں کا یہی حال ہے، بچہ بچہ کا یہی حال ہے، نوجوانوں کا یہی حال ہے، باپوں کا یہی حال ہے کہ اسلام کی بات پر رسک نہیں لیتا ہے، اس کو سیریسلی نہیں سمجھتا ہے۔ جس طرح کوئی ہوا بدن سے آ کر گزر جاتی ہے، اپنی مرضی سے آئی، وہ خود آئی، ہم نے اس کو بلایا نہیں ہے۔ آج مسلمانوں نے اسی طرح مصطفیٰ کی شریعت کو بنا لیا ہے، آج اسی طرح خیال کر لیا ہے، آج اسی طرح سوچ لیا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، ہزاروں مسلمان سے انقلاب نہیں آ سکتا ہے، لیکن اگر ایک اچھا ہو اور ایک پکا
کوئی ضرورت نہیں ہے. آج ہماری اتنی تعداد ہے, آج ہمارا اتنا سنکھیا ہے, کیا ہے آج اتنا سنکھیا لے کر ہم اپنے مسجد کو آباد نہیں کر پا رہے ہیں. آج جب مدرسے کا نام لیا جاتا ہے تو آج ہمارا منہ کالا ہو جاتا ہے, دل کالا ہو جاتا ہے. ارے جہاں سے شکشا مل سکتا ہے, آج اس کے نام پر جب اس کی بات آتی ہے تو آج ہم مایوس ہو جاتے ہیں. مصطفیٰ کے گھر سے مایوس ہوتے ہو؟ مصطفیٰ کے گھر کو آباد کرو. مصطفیٰ کا گھر اگر ویران ہے, دنیا میں ہزاروں خوشیاں حاصل کر لو, قسم خدا کی مسلمانوں آخرت کی خوشی کبھی حاصل نہیں کر سکتے ہو, کبھی نہیں کر سکتے ہو. پیسہ بھی ہوگا, سامان بھی ہوگا, مال بھی ہوگا, دولت بھی ہوگی, ثروت بھی ہوگی, لیکن اللہ کی طرف سے جو تسلی ہوتی ہے, جو اطمینان ہوتا ہے, ان ساری چیزوں سے نہیں, مصطفیٰ کے گھر کو آباد کرنے سے یہ چیزیں کیا ہے. اس کا مذاق بنا کر لے دیا ہے مسلمان نے. کوئی اہمیت نہیں, کوئی اس پر غور نہیں, کوئی فکر نہیں. کیا بول رہا, وہ بول رہا, ہم کیا کریں گے, ہم کو تو سیکھنا. کوئی سیکھے یا نہ سیکھے, ہر ایک سے پوچھنا. آج یہاں نہیں پوچھا جائے گا, قبر میں ضرور پوچھا جائے گا. جو سیکھا ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا, اور جو نہیں سیکھا اس سے بھی پوچھا جائے گا. اور جو سیکھا ہی نہیں تو وہاں اس کا نہ علم مدد کرے گا, نہ گیان مدد کرے گا. اور جو سیکھا ہے کچھ کم و بیشی ہو جائے, اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو سیکھا ہے محنت کر کے, تکلیفیں اٹھا کر, برداشت اٹھا کر, اور مصیبتوں کو اپنی گردن کا ہار بنا کر, قسم خدا کی مسلمانوں غیب سے مدد ہوگی, اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ان کو اپنی منزل میں آسانی ملتی ہوئی. جو سکھائے نہیں تو کیا جواب دے گا. بس ہمیں اسی دنیا کا آرام چاہیے, اسی دنیا کا عیش چاہیے, یہی کا سکون چاہیے, یہی کا اطمینان چاہیے. یہ تو میرا خود کا فیصلہ تھا, لیکن آج ہم نے باپ ہونے کے باوجود بھی اپنے اولادوں کے لیے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم جیسے تھے ہم اپنے اولاد کو ویسے ہی رکھیں گے. کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہوگی, کوئی انقلاب نہیں, کوئی چینجنگ نہیں ہوگا. اس لیے مسلمان ہم تو خود ڈوب چکے ہیں, اپنی اولاد کو کیوں اور ایک قدم زیادہ دور ڈبا رہے ہیں. ان کو ڈبائیے مت. ہم غلط جگہ پر تھے, اپنی اولاد کو اچھی جگہ پر لائے. ہم نیچی زمین پر تھے, اپنی اولاد کو ایسا شکشا دیجیے کہ اس شکشا کی وجہ سے ان کو بلندی حاصل ہو جائے. درست سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی, لوگ سوچتے ہیں ایک صحابی رسول کا بیٹا کیسے غدار ہو گیا, کیسے فاسق ہو گیا. آخر خلافت تو حضرت ابو بکر کے پاس تھی, حضرت عمر کے پاس تھی, حضرت عثمان کے پاس تھی, پھر اس کے بعد حضرت علی کے پاس آئی. پھر امیر معاویہ کے پاس سلطنت کیسے آ گیا, ان کے پاس اتنا پاور کہاں سے آ گیا, اتنی طاقت کہاں سے آ گیا. سنیے, تاریخ کا مطالعہ کیجیے, اتہاس کو. حضرت امیر معاویہ کوئی عام فانسا بھی نہیں ہے, بہت بڑا ان کا مقام ہے. میں نے ابھی کہا کہ رشتے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ حضور کے سالے لگتے ہیں. یہ حضرت ابو سفیان کا لڑکا تھا, اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین ہے, تمام مومنوں کی ماں ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی, بیوی تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ آیا, جب یہ بادشاہ اسلام بنے, تو ان کے سیشن میں اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے سے ملک شام کی فتح عطا فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں اسلام کا جھنڈا ملک شام میں گاڑ دیا گیا. جب ملک شام فتح ہوئی, اب وہاں ایک گورنر کی ضرورت تھی دمشق میں, تو حضرت ابو بکر صدیق نے